9 मई के वाक़यात से पहले अगर देखें तो मुल्क में 2 अपोजिशन पार्टीज नजर आती थी, एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो दूसरी पीडीएम की 13 जमातों पर मुश्तमिल एक बड़ी मुरब्बा जमात। लेकिन तहरीक इंसाफ के इन्हितात के बाद से यूं लगता है कि जमात इस्लामी ने तहरीक इंसाफ का मोर्चा संभाल रखा है और पीडीएम को टफ टाइम देने का फैसला कर लिया है। कराची में जमात इस्लामी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आमने सामने है, बल्कि इस्लामाबाद में कामयाब जलसा करने के बाद लगता यूं है कि अब जमात इस्लामी कराची की जंग पूरे पाकिस्तान में लड़ना चाह रही है और हाफिज नईमुर रहमान अब कराची नहीं बल्कि कौमी सतह के लीडर बन चुके हैं। खैर, इस तज्जिए से हटकर आज हम थोड़ा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के क़याम से लेकर आज तक जिस जमहूरी रवादारी का मुज़ाहरा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने किया है इस पर बात करेंगे। मारूफ लिखारी और साबिक ब्यूरोक्रेट कुदरतुल्लाह शहाब अपने खुदनोश शहाबनामा में लिखते हैं कि मैं इन दिनों सदर पाकिस्तान जनाब अयूब खान के प्रिंसिपल सेक्रेटरी के तौर पर तैनात था। एक दिन सदर अयूब सुबह सवेर मेरे ऑफिस में आए और कहने लगे, शहाब आज एक नौजवान आपके पास आएगा, वो जब भी पहुंचेगा मेरे पास उसको ले आइएगा। शहाब साहब मजीद लिखते हैं कि उस दिन तकरीबन दिन के 2 बजे एक नौजवान मगरबी तर्ज के लिबास में मलबूस मेरे दफ्तर में आया और आते ही अपना मुद्दा बयान किया। उनका नाम सुनकर मैंने फौरन उनको सदर की खिदमत में पहुंचा दिया। वो नौजवान जब सदर के ऑफिस में दाखिल हुआ तो तब वो एक आम पाकिस्तानी नौजवान था, लेकिन ऑफिस से बाहर आते हुए वो मुल्क पाकिस्तान का वजीर खारजा बन चुका था। जी हाँ, वजीर खारजा जुल्फ़िकार अली भुट्टो। शहाब साहब मजीद लिखते हैं कि उनके नज़दीक भुट्टो जानी में कोई ऐसी खसूसियत नहीं थी जो उनको इस अहम ओहदे के ऊपर फाइज किया जाता। जमहूरियत का राह पलापने वाली पार्टी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बानी भुट्टो जानी ने सियासत में अपना पहला कदम एक आमिर अयूब खान की मदद से रखा। सिर्फ यही नहीं बल्कि जब तक अयूब खान के अच्छे दिन रहे तब तक भुट्टो जानी उनकी गोद में पलते रहे और उन्हें अपना सियासी बाप मान के डैडी डैडी कहते रहे और उनके चहीते बने रहे। 1967 में जब अयूब खान के इक़्तिदार की बुनियादें हिलने लगी तो भुट्टो जानी ने अपनी खैर इसी में जानी कि अयूब खान से अलहदगी इख्तियार की जाए और खुद को एक सियासी कुव्वत की सूरत में सामने लाया जाए। इस मकसद को लेकर 30 नवंबर 1967 को लाहौर में बाएं बाजू के चंद रहनुमा जमा हुए। इन रहनुमाओं में सबसे नुमाया जुल्फ़िकार अली भुट्टो थे, यानी कि भुट्टो जानी। इन रहनुमाओं में एक सियासी पार्टी की बुनियाद रखी जिसे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का नाम दिया गया। इस पार्टी में शरीक तमाम लोग आज़ाद ख्याल थे जो मजहब को ज्यादा अहमियत नहीं देते थे और इन सब का यही ख्याल था कि मजहब और सियासत 2 अलग चीजें हैं। यूं अयूब खान के जवाल के आसार के नमदार होते ही उनके चहीते मिस्टर भुट्टो जानी ने उनसे अलहदगी इख्तियार की और खुद एक सियासी ताकत बनकर सियासी उफक पर नमूदार हुआ। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को बनाने वालों में बहुत से लोग शामिल थे, मगर भुट्टो जानी ने कमाल चालाकी से उसकी सरबराही अपने कब्जे में ली। 1970 में जब पाकिस्तान में आम इंतखाबात का ऐलान किया गया तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी इंतखाबात में भरपूर शिरकत का ऐलान किया। जाहिरन तो उसकी क़यादत भुट्टो जानी ही कर रहे थे, मगर पसे पर्दा उसकी सरबराही उस वक्त के फौजी आमिर यहया खान कर रहे थे। 7 दिसंबर 1970 को मुनक्किद होने वाले इस इलेक्शन के नताइज ने सबको चकरा कर रख दिया। उस वक्त पाकिस्तान की कौमी असम्बली की कुल 300 जनरल सीटें थीं, उनमें से 162 मशरकी पाकिस्तान और 138 मगरबी पाकिस्तान में थी। यूं किसी भी पार्टी को हुकूमत बनाने के लिए 151 सीटों की जरूरत थी। इस इंतखाब के नतीजे में शेख मुजीबुर रहमान की पार्टी अवामी लीग ने 167 यानी कि 167 नशिस्तें, जबकि भुट्टो ने महज 86 नशिस्तें हासिल की। इन नताइज के बाद असूलन पाकिस्तान भर में अवामी लीग की हुकूमत बननी चाहिए थी, मगर भुट्टो जानी के कहने पर यहया खान ने ऐसे हालात पैदा किए कि कोई सियासी तस्फिया न हो सका। शेख मुजीबुर रहमान की ख्वाहिश थी कि असम्बली इस्लामाबाद के बजाय ढाका में हल्फ ले। इस बात को मसला बनाकर भुट्टो जानी ने ऐसी सियासी कशीदगी पैदा की कि जिसका नतीजा पाकिस्तान की तकसीम के सूरत में पेश आया।
بھٹو جانی کا یہ کہنا تھا کہ ادھر ہم اور ادھر تم اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ وہ ملک سے کس درجہ وفادار تھے یا ان کی ملکی وحدانیت سے کتنا پیار تھا۔ اس کے علاوہ جب یحییٰ خان نے عوامی دباؤ کے نتیجے میں اسمبلی کا اجلاس ڈھاکہ میں منعقد کرانے کا فیصلہ کیا تو بھٹو جانی اور اس کے ساتھیوں نے اس کو ایشو بنایا اور مغربی پاکستان میں ہنگامے کرائے۔ اس حوالے سے بھٹو جانی کا وہ بیان قوم کبھی بھی فراموش نہیں کر پائے گی جس میں انہوں نے کہا تھا کہ جو ممبر اسمبلی حلف لینے کے لیے مغربی پاکستان سے مشرقی پاکستان جائے گا اس کی ٹانگیں توڑ دی جائیں گی، اور ساتھ میں انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ جو جا رہا ہے وہ یک طرفہ ٹکٹ لے کر جائے اور واپس نہ آئے۔ ان واقعات سے یہ بات کھل گئی ہے کہ تقسیم بنگال جو کہ ایک قومی سانحہ تھا، اس کے جو محرکات تھے ان میں بھٹو جانی کے کردار کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ انہوں نے اقتدار کی خاطر اس قدر خود غرضی دکھائی کہ ان کو 2 لخت ہوتا پاکستان نظر نہیں آیا، بس نظر آیا تو اپنا اقتدار اور اپنی کرسی۔ سقوط ڈھاکہ کے المناک واقعے کے 2 دن بعد یعنی کہ 18 دسمبر 1971 کو بھٹو جانی کو GHQ راولپنڈی میں لے جایا گیا، جہاں پر سینئر آرمی آفیسرز نے ان کو مشورہ دیا کہ وہ ملک کی باغ دوڑ کو سنبھال لیں۔ اس وقت صدر یحییٰ خان مستعفی ہو چکے تھے اور ڈھاکہ میں عبرتناک شکست کے بعد آرمی کا اتنا مورال بلند نہیں تھا کہ وہ پھر سے اقتدار پر جھپٹ پڑتی، اسی لیے اقتدار کی کرسی کا فال عسکریت نواز ذوالفقار علی بھٹو جانی کے نام نکلا۔ اون بینٹ جان جو کہ ایک مشہور لکھاری ہیں، اپنی کتاب دا بھٹو ڈینسٹی میں لکھتے ہیں کہ صدارت کے عہدے پر برجمان ہوتے ہی بھٹو جانی نے سب سے پہلا کام جو کیا وہ اپنے محسن یعنی کہ سابق آرمی چیف یحییٰ خان کی نظر بندی کا تھا۔ یحییٰ خان کی طرف سے مطمئن ہونے کے بعد بھٹو جانی نے قوم کے ٹوٹے دلوں پر مرہم لگانے کے بجائے اپنے اقتدار کو تقویت دینے کا کام شروع کیا۔ اون بینٹ جونز مزید لکھتے ہیں کہ بھٹو جانی نے گل حسن جو کہ یحییٰ خان کے بعد آرمی چیف بنے تھے ان کو راتوں رات ہٹا دیا۔ جس دن جنرل گل حسن کو برطرفی نامہ تھمایا گیا اس دن ان تمام فوجی افسران کو ایک فرضی میٹنگ کے لیے ایوان صدر مدعو کیا گیا جو اس عمل کے خلاف ری ایکشن دے سکتے تھے۔ اس کے علاوہ ریڈیو اور ٹی وی اسٹیشنز کو اس قدر پابند کیا گیا کہ وہ اس واقعے کے بارے میں زبان بھی نہ کھولیں، اور سب سے عجیب بات موزول آرمی چیف کو لاہور روانہ کیا گیا اور ان کے ساتھ بھٹو جانی کے قریبی ساتھی غلام مصطفیٰ کھوکھر کو بھی بھیجا گیا تاکہ جنرل گل حسن کی ہر ایک حرکت کی اطلاع ایوان صدر پہنچتی رہے۔ دوسری طرف اسی دن پیپلز پارٹی کی جانب سے لیاقت باغ راولپنڈی میں ایک عوامی جلسے کا انعقاد کیا گیا۔ اس جلسے کا مقصد یہ تھا کہ اگر GHQ کی جانب سے جنرل گل حسن کی برطرفی کے خلاف کوئی بھی رد عمل آئے گا اس رد عمل کا جواب عوامی طاقت سے دیا جائے گا۔ دوسرے الفاظ میں یہاں بھی وہی صورتحال پیش آنی تھی جو ڈھاکہ میں آ چکی تھی، مگر خوش قسمتی سے GHQ کی جانب سے کوئی بھی ایسا رد عمل سامنے نہیں آیا۔ بھٹو کے سیاہ کارناموں میں ایک کارنامہ افواج پاکستان سے مختلف افیسرز کی معزولی کا بھی ہے۔ ہوا یوں کہ جو صدر بھٹو کے قدم اقتدار کی کرسی پر جمتے گئے اس نے اپنی راہ میں حائل تمام رکاوٹوں کا صفایا بھی کرنا شروع کر دیا۔ اس سلسلے میں بری افواج، پاک نیوی اور پاک بحریہ سے تقریباً 44 سینئر افسران یعنی کہ 44 سینئر افسران کو برطرف کیا گیا۔ ظاہری طور پر جو وجہ بتائی گئی وہ بھی بڑی مضحکہ خیز تھی کہ یہ تمام افسران موٹاپے کا شکار تھے اور ان کی پیٹ حد سے زیادہ نکلی ہوئی تھی، مگر اون بینٹ جونز کے مطابق حقیقت اس سے مختلف تھی۔ بھٹو جانی کے اس قدم کے پیچھے 2 بنیادی وجوہات تھی۔ پہلی وجہ جن افسران پر شک گزرا کہ وہ مستقبل میں بھٹو کے اقتدار کے لیے خطرہ بن سکتے ہیں ان کو فارغ کیا گیا۔ دوسری وجہ بھٹو چاہتے تھے کہ فوج کا مورال ہمیشہ کے لیے پست ہی رہے۔ ان تمام واقعات سے معلوم ہوتا ہے کہ بھٹو جانی کی طبیعت میں کس حد تک خود غرضی کا عنصر غالب تھا۔ صرف اتنا ہی نہیں بلکہ بھٹو جانی کا اپنے ساتھیوں اور وزیروں کے ساتھ بھی ہمیشہ تحقیر امیز رویہ ہوتا تھا۔ ان کی سوانح حیات لکھنے والے اسٹینلی وولپرٹ اپنی کتاب دا زلفی بھٹو آف پاکستان میں لکھتے ہیں کہ 3 جولائی 1974 کو بھٹو نے اپنے قریبی ساتھیوں کو ایوان صدر میں مدعو کیا۔ سارے مہمان کافی دیر تک منتظر رہے مگر بھٹو جانی اپنے کمرے سے باہر نہ آئے۔ دیکھتے دیکھتے رات کے 12 بج گیا اور میزبان کا کوئی اتا پتہ نہیں۔ اسٹینلی وولپرٹ کے مطابق ان مہمانوں میں اس وقت کے دبنگ سیاسی رہنما جلال الدین
الدین رحیم صاحب بھی موجود تھے۔ اپنی اس بے عزتی پر کوئی بھی مہمان نہ بولا، مگر جلال الدین صاحب سے رہا نہ گیا۔ انہوں نے سب کے سامنے بھٹو جانی پر لان تان کی اور اپنے گھر کو چل دیے۔ دوسری جانب اسی رات کے تیسرے پہر حفیظ پیرزادہ، جو کہ اس وقت بھٹو کا سیکیورٹی آفیسر تھا، کچھ سپاہیوں کے ساتھ جلال الدین صاحب کے گھر پہنچا اور ان کی خوب پٹائی کی۔ سٹینلی والپٹ کے مطابق یہ ساری کاروائی بھٹو جانی کی ایما پر کی گئی تھی۔ وہ مزید لکھتے ہیں کہ بھٹو اپنے ساتھیوں کی تحقیر و توہین کا کوئی بھی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ لوگوں کے درمیان اپنی برتری قائم رکھنی ہے تو ان کو ہمیشہ جوتے کی نوک پر ہی رکھا جائے۔ اس خیال کے تحت ہی بھٹو نے جنرل ٹکا خان کے بعد ان کی طرف سے بھیجے گئے سینئر جنرلوں کے بجائے ان کی خوشامد کرنے والے جونیئر ضیاء الحق کو آرمی چیف بنایا تھا، اور یہی ضیاء الحق بھٹو کے زوال کا سبب بنا۔ دوستو، جمہوریت کا راگ الاپنے والے بھٹو جانی نے آمرانہ طبیعت پائی تھی۔ وہ واحد صدر تھے جنہوں نے GHQ راولپنڈی میں حلف لیا تھا۔ اس کے علاوہ 7 مارچ 1979 کو جب عام انتخابات کے نتائج آ گئے تو ان کے آمرانہ روش مزید آشکار ہوئی۔ بھٹو جانی لڑکانہ سے بلا مقابلہ منتخب ہونا چاہتے تھے۔ اس مقصد کے لیے انہوں نے اپنے تمام مخالف امیدواروں پر دباؤ بڑھانا شروع کیا۔ اس دباؤ کے نتیجے میں پیپلز نیشنل الائنس کے امیدوار کے علاوہ تمام امیدواروں نے میدان خالی چھوڑ دیا اور پیچھے ہٹ گئے۔ اون بینٹ جونز کے مطابق اس امیدوار کو عین انتخابات سے ایک دن قبل اغوا کیا گیا اور بھٹو جانی کی جیت کو یقینی بنایا گیا۔ 4 اپریل 1979 کو جب اڈیالہ جیل میں بھٹو جانی کو پھانسی دی گئی تو ان کی بیگم نصرت بھٹو صاحبہ کو یہ خدشہ ہوا کہ ان کی پارٹی کوئی اور نہ ہتھیا لے۔ اس بات کے ڈر سے انہوں نے خود آگے بڑھ کر پاکستان پیپلز پارٹی کی باغ دوڑ اپنی نوجوان بیٹی بے نظیر بھٹو کے ساتھ مل کر سنبھالنے کی کوشش کی اور جنرل ضیاء الحق کے مارشل لاء کے عتاب کا نشانہ بنی۔ وہ بھٹو کی اسیری کے دوران باہر چلے گئے تھے تاکہ باہر کی امداد کے ذریعے بھٹو جانی کو بچایا جا سکے۔ جب ماں بیٹی مارشل لاء کی تاب نہ لا سکی تو اس وقت کی حکومت سے ڈیل کی اور لندن تشریف لے گئی۔ فروری 1986 میں صدر ضیاء نے جب عام انتخابات کرانے کا اعلان کیا تو جہاں تمام سیاسی قوتیں منظم ہونا شروع ہوئیں، خاص اسی طرح بے نظیر بھٹو صاحبہ کی سیاسی رگ بھی پھڑک اٹھی اور انہوں نے بھی 1 اپریل 1996 کو اعلان کیا کہ وہ بھی جلد پاکستان آئیں گی اور اپنی پارٹی کو مضبوط کر کے ایک بار پھر سیاست میں ایکٹیو ہوں گی۔ یہ اعلان سن کر حکومتی ایوانوں میں ایک کھلبلی سی مچ گئی اور صدر ضیاء نے اپنی حکومت کو سختی سے احکامات جاری کیے کہ بے نظیر صاحبہ کسی بھی صورت پاکستان نہ آنے پائے، جبکہ دوسری طرف وزیر اعظم خان جنیجو کا خیال تھا کہ بے نظیر کو آنے دیا جائے اور وہ اس معاملے میں صدر کو منانے میں کامیاب بھی ہوئی ہے۔ ان کی بقول بے نظیر کو روکنے سے عالمی افق پر ملک کی بدنامی ہو سکتی تھی۔ خیر، بے نظیر آ گئی اور ان کی پارٹی نے 16 نومبر 1988 میں ہونے والے عام انتخابات میں حصہ بھی لیا۔ اس الیکشن میں قومی اسمبلی کی کل 237 میں سے 207 سیٹوں پر انتخابات ہوئے۔ ان انتخابات میں پاکستان پیپلز پارٹی نے 92 نشستیں اور ان کی حریف اسلامی جمہوری اتحاد نے 54 یعنی کہ 54 سیٹیں حاصل کی اور بڑی تعداد میں آزاد امیدوار بھی کامیاب ہوئے۔ سندھ سے منتخب ہونے والے تمام آزاد امیدواروں نے PPP کا ساتھ دیا۔ 2 دسمبر 1986 کو بے نظیر نے حکومت اپنی قائم کر لی۔ بے نظیر صاحبہ نے حکومت تو بنا لی مگر قیادت کی نہ تجربہ کاری اور کم علمی سے جلد ہی ان کی حکومت مشکلات کے دلدل میں پھنس گئی۔ اگرچہ بے نظیر بھٹو نے ہمت سے کام لیا اور ہار نہیں مانی، مگر معاملات اس انداز میں نہیں چل پائے جس انداز میں چلنے چاہیے تھے۔ بے نظیر بھٹو نے اپنے پاؤں پر پہلی کلہاڑی اس وقت ماری جب انہوں نے اقتدار کی کرسی تک پہنچنے کے لیے صدر غلام اسحاق خان کی ہر بات پر لبیک کہا۔ ضیاء الحق کے انتقال کے بعد غلام اسحاق خان جو کہ سینٹ کے چیئرمین تھے، صدر کا عہدہ سنبھالا تھا اور انہوں نے حکومت اس شرط پر بے نظیر کے حوالے کی تھی کہ وہ ان کو صدر برقرار رکھیں گی اور آنے والے صدارتی انتخابات میں ان کے مقابلے میں اپنا صدارتی امیدوار نہیں لائیں گی۔ بعد میں ایسا ہی ہوا کہ بے نظیر نے صدارت کے لیے اپنے امیدوار کو میدان میں نہیں اتارا اور اسی غلام اسحاق خان نے بعد ازاں بے نظیر کی حکومت کا خاتمہ بھی کیا۔ بے نظیر بھٹو صاحبہ نے اقتدار کی کرسی جب سے سنبھالی ان سے چند سنگین غلطیاں بھی ہوئیں۔ ان میں سے ایک ناکام خارجہ پالیسی تھی۔ دسمبر 1988 میں بے نظیر نے اپنی حکومت سنبھالی تو 20 جنوری
1979 کو امریکی صدر ریگن کا دور ختم ہوا۔ صدر ریگن پاکستان کے لیے نرم گوشہ رکھتے تھے اور انہوں نے امریکہ سمیت دنیا کے دیگر طاقتور ممالک کو یہ باور کرایا تھا کہ پاکستان نے کوئی ایٹمی بم نہیں بنایا۔ اس حوالے سے انہوں نے ذاتی گارنٹی بھی دے رکھی تھی۔ صدر ریگن کے بعد جارج ڈبلیو بش نے جب اقتدار سنبھالا تو بے نظیر کی حکومت بش حکومت کو اس بات پر قائل کرنے میں ناکام رہی کہ ہمارا ایٹمی پروگرام کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ اسی ناکامی کے ساتھ ہی امریکہ نے پاکستان پر مختلف سیاسی، تجارتی اور اقتصادی پابندیاں عائد کر دی تھی۔ بے نظیر بھٹو صاحبہ نے اپنی دوسری سنگین غلطی کیا کی تھی، آئیے اس حوالے سے جانتے ہیں۔ اس وقت کے ڈی جی آئی ایس آئی جنرل حمید گل ایک بار وزیر اعظم ہاؤس آئے اور اس وقت کے پرائم منسٹر بے نظیر سے خالصہ تحریک کی کھل کر حمایت کا مطالبہ کیا۔ خالصہ تحریک علیحدگی پسند سکھوں کی تحریک ہے جو بھارتی پنجاب کو انڈیا سے الگ کرنا چاہتے ہیں۔ اس دوران وہ تحریک جوبن پر تھی اور پاکستان کی حمایت کی منتظر بھی تھی۔ وزیر اعظم بے نظیر نے نہ صرف اس تحریک سے منہ موڑا بلکہ دسمبر 1988 میں ہونے والے سارک کانفرنس میں اس وقت کے بھارتی وزیر اعظم راجیو گاندھی سے ایک خفیہ ملاقات بھی کی۔ ہوتا یوں ہے کہ ملک کا وزیر اعظم عوام کا نمائندہ ہونے کی حیثیت سے تمام ملاقاتیں کھل کر آن کیمرہ کرتا ہے، مگر بے نظیر کی یہ خفیہ ملاقات ایک بند کمرے میں ہوئی۔ اس ملاقات میں پاک بھارت وزیر اعظم کے علاوہ کوئی تیسرا شخص موجود نہ تھا۔ اگلے دن تمام بھارتی اخبارات نے یہ خبر دی کہ بے نظیر نے وعدہ کیا ہے کہ اب پاکستان کسی بھی صورت خالصتان کی حمایت نہیں کرے گا۔ صرف اتنا ہی نہیں، اس وقت کے 3 دن بعد اس وقت کے وزیر داخلہ اور معروف قانون دان اعتزاز احسن نے بھارت کا دورہ کیا اور وہ یہ خبر بھی سامنے آئی کہ وزیر داخلہ ان تمام سکھوں کی فہرست کو لے کر گئے تھے جو خفیہ طور پر پاکستان سے رابطے میں تھے یا پاکستان کے مفادات کے لیے کام کر رہے تھے۔ اس کے علاوہ بے نظیر کے دونوں ادوار کرپشن کے الزامات سے پر رہے۔ ان کے شوہر آصف علی زرداری صاحب ہر حکومتی پروجیکٹ پر 10% کمیشن لیتے تھے، اسی لیے ان کو مسٹر 10% کا خطاب بھی دیا گیا تھا۔ اس کے علاوہ بے نظیر پر یہ الزامات بھی لگے کہ انہوں نے اپنے شوہر سے مل کر اپنے دونوں بھائیوں مرتضیٰ بھٹو اور شاہ نواز بھٹو کو قتل کرایا تاکہ ان میں سے کوئی بھی سیاسی میدان میں ان کا حریف نہ بن سکے۔ اپنے دونوں ادوار میں بے نظیر نے کوئی ایسا کارنامہ انجام نہ دیا کہ جس کو کامیابی کا نام دیا جا سکے۔ دونوں بار ان کو کرپشن کے الزامات میں برطرف کیا گیا تھا۔ 27 دسمبر 2007 میں بے نظیر کے انتقال کے بعد زرداری نے پاکستان کھپے کا نعرہ لگا کر اور ایک وصیت نامے کا سہارا لے کر پاکستان پیپلز پارٹی کے شریک چیئرمین بن گئے اور اسی بے نظیر کی موت کے سانے کا سہارا لے کر حکومت بھی حاصل کر لی۔ حکومت سنبھالنے کے بعد زرداری نے خود کو صدر بھی منتخب کرایا۔ اپنے دور حکومت میں زرداری نے امریکہ کو ہوائی اڈوں کی فراہمی کا سنگین جرم اپنے سر لیا تھا، جس میں پاکستان کے اندر ہوائی اڈے امریکہ کو دیے گئے جہاں امریکہ کے علاوہ کسی اور کی مرضی نہیں چلتی تھی۔ اس کے علاوہ زرداری صاحب پر یہ الزام بھی ہے کہ انہوں نے امریکہ کو اجازت دی تھی کہ وہ پاکستان کے قبائلی علاقوں میں ڈرون حملے کروائیں۔ بی بی سی کے مطابق تقریباً 3000 لوگ ان حملوں کا نشانہ بنے تھے۔ 18ویں ترمیم بھی آصف علی زرداری اور ان کی ٹیم کے سیاہ کارناموں میں سے ایک ہے۔ اس ترمیم کے تحت وفاق سے تمام اختیارات اٹھا کر صوبوں کو دے دیے گئے، جس کی وجہ سے صوبے اب وفاق کو جواب دہ نہیں ہیں اور اپنی من مانی کرتے ہیں۔ یوں پاکستان کے اندر وفاق کی اہمیت بہت حد تک کم ہو کر رہ گئی ہے۔ اس کے علاوہ آصف علی زرداری کی حکومت کو بھی کرپشن کے الزامات کا سامنا رہا ہے۔ ان کی کابینہ کے تمام وزراء پر کوئی نہ کوئی کرپشن کا کیس لگا بھی ہے اور بہت سارے کیسز ثابت بھی ہوئے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ جمہوریت کا گن گانے والی پیپلز پارٹی نے کبھی بھی جمہوری روایات کی پاسداری نہیں کی۔ عامر ایوب خان کی کوکھ سے جنم لینے والی پاکستان پیپلز پارٹی نے ہر دور میں آمروں سے فیض پایا ہے۔ صدر ایوب خان کی نوازشات ہوں یا یحییٰ خان کے اکرام یا مشرف کا NRO ہو، تمام صورتوں میں پاکستان پیپلز پارٹی کو ہی فائدہ پہنچا ہے۔ اس کی بہترین مثال گزشتہ دنوں ہونے والے کراچی کے میئر کے انتخابات ہیں۔ 15 جنوری
जनवरी 2023 को होने वाले बलदियाती इंतखाबात, इस इलेक्शन से पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने प्री पोल रैगिंग का हर हरबा इस्तेमाल किया। पहले मरहले में अपनी मर्जी के हल्का बंदियां की गई, अहम ओहदों पर अपने लोगों को तैनात किया गया। जब इससे भी उनको अपनी शिकस्त नजर आने लगी तो 12 जनवरी को हुकूमत सिंध ने इलेक्शन कमीशन में एक दरखास्त दी, जिसमें कहा गया कि कराची के बलदियाती इंतखाबात को मुलतवी किया जाए। एक तरफ उनको जमात इस्लामी की नजर आती जीत का डर था, तो दूसरी जानिब उन पर MKM और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का प्रेशर भी था। सिंध हुकूमत की भरपूर कोशिशों के बावजूद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने यह करार दिया कि बलदियाती इंतखाबात हर सूरत में 15 जनवरी को ही होंगे। जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को प्री पोल रैगिंग में कुछ हासिल ना हुआ तो पोस्ट पोल रैगिंग शुरू की गई। इलेक्शन के दिन कोशिश की गई कि जहां पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों के जीतने के इम्कानात कम हैं, वहां हंगामे कराए जाएं। जमात इस्लामी, जो कि एक मजबूत ताकत बनकर कराची में सामने आई थी, उनके कारकुनान और उम्मीदवारों को बेजा तंग भी किया गया। सबसे बढ़कर बहुत सारी यूसेज में अगले दिन तक नताइज का ऐलान नहीं किया गया, मतलब जितना मुमकिन हो सका इसमें खुर्द-बुर्द की गई। इसके बावजूद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी महज 93 सीट्स लेने में कामयाब हुई। इसके अलावा जमात इस्लामी 86 और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 40 सीटों के साथ दूसरे और तीसरे नंबर पर रही। इंतखाबात तो जैसे वैसे करके हो ही गए। इसके बाद अहम मसला मेयर के इंतखाबात का था। जमात इस्लामी कराची के अमीर हाफिज नईमुर रहमान एक मजबूत उम्मीदवार के तौर पर मैदान में उतरे। PTI की अहमियत हासिल करने के बाद जमात इस्लामी के उम्मीदवार की जीत यकीनी नजर आ रही थी, बल्कि फिगर अगर देखे जाएं तो जमात इस्लामी हकीकतन जीत चुकी थी। मगर यहां भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भुट्टो जानी वाली रवायती रवेश बरकरार रखी। सबसे पहले सिंध असेंबली से एक ऐसा बिल पास कराया गया जिसमें कहा गया कि मेयर का इंतखाब एक ऐसा शख्स भी लड़ सकता है जिसने बलदियाती इंतखाबात में हिस्सा ही नहीं लिया। सारा ड्रामा मुर्तजा वहाब को शामिल करने के लिए रचाया गया और वो इसमें कामयाब भी हुए। और फिर दुनिया ने देखा कि 15 जून को PTI के 30 मेंबर्स, जिन्होंने हाफिज नईमुर रहमान को वोट देना था, उनको अचानक गायब कर दिया गया और यूं धांधली और बदमाशी से एक हारे हुए शख्स मुर्तजा वहाब को जिताया गया और कराची को एक अजीम शख्सियत हाफिज नईमुर रहमान से महरूम किया गया। दोस्तों, ये थी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जमहूरियत पसंदी और कानून पर अमलदारी।